अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान मारिया वसीम और आपको प्रोग्राम इस्लाम और सियासत में खुश आमदीद कहती हूँ। इस्लाम और सियासत का आपस में क्या ताल्लुक़ है, इस बात की वजाहत के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में दावत दी है एक बहुत ही मुअज़्ज़िज़ और बहुत ही वेल नोन शख्सियत को, जिनका सियासत के साथ भी बहुत ताल्लुक़ है। उनका बेसिकली वो इकबालियात के भी माहिर हैं। डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान राव साहिब इकबाल स्कॉलर भी हैं, पाकिस्तान मुहाफिज पार्टी के सदर भी हैं, मुफक्कर भी हैं, अदीब भी हैं और शायर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आज हम बात करेंगे तौहीद पे। तौहीद, इस्लाम और सियासत का आपस में क्या ताल्लुक़ है। माशाल्लाह डॉक्टर साहब की अपनी एक लिखी हुई किताब है इस्लाम और सियासत, उसमें उन्होंने बहुत सारे मौज़ूआत को डिस्कस किया है और आज हमने उन्हीं का एक टॉपिक लिया है, तौहीद। सर, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि बेसिकली तौहीद है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौहीद के मानी सिर्फ एक होने के नहीं हैं। हम अक्सर कह देते हैं अल्लाह एक है, ये तौहीद के मानी। तो तौहीद के मानी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, किसी और की इबादत नहीं हो सकती, किसी और की बात उस बात से जो अल्लाह की बात हो उससे अफजल नहीं हो सकती, किसी का हुक्म अल्लाह के हुक्म से ऊपर नहीं हो सकता। हमने अल्लाह की बात माननी है, औरों के अहकाम अगर उससे मुताबिकत रखते हैं तो ठीक, वरना रद्द कर देने, किसी की बात नहीं माननी। अल्लाह की बात मान के ज़िंदगी गुजारने का नाम तौहीद है। और अगर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के फ़लसफ़े से आप लेंगे तो फिर यही दीन मुहकम, यही फ़तह बाब, असल दीन और ईमान भी ये है और कामयाबी का रास्ता भी ये है कि दुनिया में तौहीद हो बेहिजाब, कि पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराए, तौहीद पहुँचे, अल्लाह और रसूल का निज़ाम आए, बातिल का निज़ाम ख़त्म हो। इसका नाम है कामिल ईमान और यही है कामयाबी का दरवाज़ा। बेशक जी। तौहीद और सियासत का आपस में क्या ताल्लुक़ है इस्लामी, मुआशरती और इकोनॉमी लिहाज से? देखिए, सियासत क्या है? हुकूमत करने के लिए जो रास्ते अपनाए जाते हैं उनको सियासत कहते हैं। सियासत में अस्करी सियासत भी है, जमहूरी सियासत भी है। पहले ज़माने में शमशीर की सियासत चलती थी, तो वैसे तो खैर माइट इज़ राइट अब भी चलता है असूल जी, वो किसी न किसी रूप में। तो लेकिन सियासत एक रास्ता है इक़्तिदार में रहने का या आने का। इक़्तिदार में आने के बाद इंसान क्या करता है तो वो डिपेंड करता है कि उसकी सियासत कौन सी है। अगर वो अल्लाह और रसूल के अहकाम के मुताबिक निज़ाम चलाता है तो ये इस्लामी सियासत है जी। और अगर वो अपनी ख्वाहिशात या लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक चलाता है तो ये बाकी जितनी भी अक़साम उनमें आ जाएंगी। तो क्योंकि अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की कायनात है, तो अल्लाह ही के बताए हुए असूलों पे चलना चाहिए, उसी का कानून चलना चाहिए, उसी का दस्तूर चलना चाहिए, उसी का निज़ाम चलना चाहिए। तो इस्लाम और सियासत का बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। मैं तो समझता हूँ कि हर मुसलमान पे सियासत फ़र्ज़ है, क्योंकि मुसलमान अल्लाह का खलीफा है ज़मीन पे। बिल्कुल। और खलीफा का काम है कि अल्लाह का निज़ाम चलाए ज़मीन पे और अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करे भी, करवाए भी। तो जब उसने अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का निज़ाम चलाना है, वो खलीफा है, या तो अपने आप को खिलाफत से रिटायर कर दे। तो अगर वो अल्लाह का खलीफा है और मुसलमान है तो उससे अल्लाह का निज़ाम चलाना पड़ेगा। निज़ाम चलाने के लिए उसे इक़्तिदार में आना पड़ेगा। इक़्तिदार के बगैर तो निज़ाम चलाने का इख्तियार किसी को नहीं है। तो जब इक़्तिदार में आना है और अल्लाह के निज़ाम को चलाना है तो सियासत में तो आना पड़ेगा। चले सर, आपकी इसी बात से अवाम का कहना है कि इक़्तिदार में आने से पहले जब इलेक्शन नज़दीक होते हैं या वोटिंग का कुछ सिलसिला हो रहा होता है तो तमाम सियासी जमातें जो हैं बड़े बड़े दावे करती हैं, हम ये करेंगे अवाम के लिए, हम वो करेंगे, ये रिलीफ होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन जब हुकूमत बन जाती है और वो इक़्तिदार में लोग आ जाते हैं तो सब उसी डगर पे चलना शुरू कर देते हैं जिनको पहले वो बुरा भला कहते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आप इस बारे में क्या कहेंगे कि जब वाकई ऐसा होता है कि जब कोई इक़्तिदार में आ जाता है तो वो वाकई पिछली हुकूमत की बनाई हुई अब मतलब तरीकाकार पे चलना शुरू कर देते हैं? आप मुझे कोई हुकूमत बता दें, हुक्मरान बता दें कि जिसने नारे कुछ लगाए हों, काम कुछ किए हों। जो नारे लगाते हैं वही करते हैं
اور اس حکومت کے بارے میں اگر آپ کہیں گے تو ان کو ہم سمجھے نہیں، یہ ہماری غلطی کہہ لیں یا اتفاق کہہ لیں، ایک تجربہ تھا غلط ثابت ہو گیا۔ انہوں نے جو وعدے کیے تھے ہم نہیں سمجھ پائے وعدے یہ نبھا رہے ہیں۔ 3 وعدے تھے۔ ایک وعدہ تھا نہیں چھوڑوں گا، اگر چھوڑ دیا تو بتائیں، ابھی تک تو نہیں چھوڑا ہے نا جی۔ دوسرا وعدہ تھا ٹیکس وصول کروں گا، تو ٹیکسوں کی بھرمار ماشاءاللہ آ رہی ہے، چل رہی ہے، کئی گنا بلوں میں اضافہ ہو گیا ہے، آپ باقی چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ تیسرا وعدہ تھا تبدیلی، تو تبدیلی تو آ گئی ہے، چاہے وہ ایوان میں آئے، چاہے وہ پاکستان میں آئے، چاہے وہ غریبوں میں آئے، تبدیلی یہی بہت بڑی تبدیلی ہے کہ لوگ سڑکوں پہ ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں۔ دیکھیں تبدیلی کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ انہوں نے تبدیلی کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ پازیٹیو تبدیلی آئے گی، پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے۔ انقلابات جتنے بھی دنیا میں آتے ہیں انقلابات نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں، خونریزی ہوتی ہے، اور انقلابات پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو تبدیلی یا انقلاب کہہ لیں، اس میں دونوں چانسز ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ تبدیلی آئی مگر نیگیٹو آئی، ہمیں موافق نہیں آئی۔ چلیں سر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی حکمران جو سلوگن لے کے آتا ہے وہ اس پہ پورا اترتا ہے، وہ پورا کرتا ہے، 100% نہ بھی کر سکے 50% کرتا ہے، کرتا ضرور ہے، کیونکہ اس کے مائنڈ میں وہی چیز سمائی ہوتی ہے، وہ نکل نہیں سکتی۔ وہ پہلے دن وہی بات اپنے مائنڈ میں لے کے آتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ ہاں، وہ جو چیز بار بار اس کی زبان سے نکلتی ہے وہ اس کے دل کے اندر سے نکلتی ہے۔ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حالات کا تقاضا یہی ہے کہ وہی کرو جو زمانے کے رسم و رواج ہیں، یا جو زمانے کی روش ہے جو دنیا میں چل رہا ہے، دنیا والوں کے طریقے کو اپناؤ۔ اس بات کی وضاحت کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کوشش کرو تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ جب تک کشتی پانی میں رہتی ہے وہ تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ تو آپ نے جو اپنی کتاب میں یہ ایک لائن لکھی ہے کہ وہی کرو جو زمانے کی رسم و روش ہے، تو اس کی تھوڑی وضاحت کیجیے گا کہ اس کا کیا مطلب تھا؟ آپ نے وہی کام کر دیا جو ایک شخص نے ایک آیت پڑھی، آدھی آیت پڑھی اور اپنی مرضی سے گزار رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ بھئی تم یہ نشہ کرتے ہو، نہیں، کسی نے کہا کہ تم نماز نہیں پڑھتے، تو اس نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ تو اس نے کہا بتاؤ کیا لکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ قرآن میں لکھا ہے نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ پوری آیت پڑھو نا پھر بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آگے لکھا ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو، نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو اس نے کہا تو پھر وہ تو اس صورت میں ہے کہ نشے کی حالت، تو اس نے کہا ہم تو ہر وقت نشے میں رہتے ہیں، تو نماز کیسے پڑھیں؟ تو یہ آیت آدھی تھی تو مفہوم کچھ اور بن گیا۔ آپ نے جو پیرا پڑھا وہ آدھا پڑھا، مفہوم کچھ اور بن گیا۔ اس میں پیرا یوں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کہتے ہیں کہ ان کے احکام کے مطابق زندگی گزارو، اطاعت کرو، مگر ابلیس یہ کہتا ہے ان کاموں میں مزہ ہے، زمانے کی بات مانو اور زمانے کے پیچھے چلو، پھر تم ترقی کرو گے۔ تو یہ بات ابلیس کی کہی ہوئی ہے، یہ ابلیس کی کہی ہوئی بات ہے۔ اچھا، وہ ہمیں یہ جو نا انسینٹیو دیتا رہتا ہے کہ دیکھو یوں کرو گے، لوگ کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، یہ کرو گے تو بس یوں بن جاؤ گے۔ اچھا، آپ ماشاءاللہ پاکستان محافظ پارٹی کے صدر ہیں، تو اگر آپ کی پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے، ویسے یہ کوشچن میرا اینڈ کا تھا لیکن ابھی مجھے لگا کہ چلیں آپ سے پوچھ لینا چاہیے، تو اس ملک کی بہتری اور ترقی کے لیے آپ نے کیا لایا عمل تیار کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، بہتری اور ترقی نہ نعروں سے آتی ہے، نہ دعووں سے آتی ہے، نہ باتیں کرنے سے آتی ہے، بالکل، وہ آتی ہے لاہ عمل سے۔ ایگزیکٹلی۔ اور لاہ عمل جو انسان اپنی کتابت میں لاتا ہے، منشور میں لاتا ہے، لکھتا ہے اور اپنے اندر سے لکھتا ہے، لوگوں کی کاپی کر کے نہیں کہ نیٹ سے چیزیں اٹھا لی، جو چیزیں وہ اپنے دل کے اندر سے نکال کے اور کاغذ پہ لے کے آتا ہے، وہ اس کے اندر ایسی سمائی ہوتی ہیں کہ اسے وہ کرنی ہوتی ہیں، وہ وہی کرے گا، جو اس کے اندر ہے وہی کرے گا۔ اب وہ چیزیں ہمارے جیسے منشور میں ہے تو اللہ کرے کہ وہ وقت آئے اور وہ نظام آئے، تعلیم 100% ہوگی، ہر حال میں ہوگی، ہر بچہ بچی کو اسکول بھجوانا ہے۔ اسکول ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں تو مساجد تو ہمارے پاس اسکولوں سے زیادہ ہیں، اور ہر چھوٹے چھوٹے گاؤں میں اور چھوٹی چھوٹی بستی میں بھی ہیں۔ مساجد ہماری درس گاہیں ہیں، ہماری تربیت گاہیں ہیں،
ہم ان کو ویران نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کو آباد کریں گے اور وہاں پہ ابتدائی تعلیم ہوگی اور 100% بچے بچیاں لکھنے پڑھنے پہ لگیں گی، 100% تعلیم ہوگی، ہنر 100% ہوگا۔ اگر چائنا کر سکتا ہے، کوریا ملیشیا کر سکتے ہیں، وہ لوگ کر سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہر فرد کو ہمیں ہنرمند بنانا ہے، بالکل۔ اور پھر ہر شخص کو جب ہنرمند ہوگا روزگار بھی ملے گا، روزگار ملے گا، ترقی ہوگی، خوشحالی ہوگی، سارا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ عدل ہوگا تو امن ہوگا، اور عدل کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ جب ادارے کام کرنے پہ آئیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی فی الحال یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ اس وقت کام نہیں کر رہا، اور وجہ یہ ہے کہ کروانے والے ان سے کام نہیں کروا رہے۔ اچھا، پہلا جو دور تھے، ادوار تھے، ان میں یہ تھا کہ لوگ کام کرواتے تھے مگر اپنے کرواتے تھے، قوم کے نہیں۔ جن پارٹیوں کے دور پہلے گزرے ہیں، جی جی، جن لوگوں کے دور گزرے ہیں، وہ کام کرواتے تھے، قوم کے نہیں مگر اپنے کرواتے تھے، کام کرواتے تھے، تو ادارے مصروف رہتے تھے۔ اب اس حکومت میں نہ اپنے کام ہو رہے نہ قوم کے ہو رہے، ادارے بیچارے بس اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ تو اس لیے جب تک کوئی کام پلاننگ کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، عزم کے ساتھ نہیں ہوگا تو ریزلٹس نہیں آ سکتے۔ ہماری حکومت آئے گی انشاءاللہ تو تعلیم 100% ہوگی، ہنر 100% ہوگا، روزگار ہر ایک کو ملے گا، اور خوشحالی پھر اپنے آپ آئے گی۔ تو عدل مثالی ہوگا، عورتوں کو جائیداد میں حصہ ہر صورت حکومت جبرن دے گی، جبرن کہہ رہا ہوں میں۔ جبرن کسی کی فوتگی کے بعد، وفات کے بعد 2 مہینے کے اندر حکومت کی ڈیوٹی ہوگی کہ وہ ان میں لواحقین میں تقسیم کر دے اور ان کو قبضہ دے دے، اور عورت پہ پابندی ہوگی کہ اگلے چند سال وہ اپنی زمین، جائیداد، پلاٹ، گھر جو بھی ہے وہ کسی کو سیل نہیں کر سکتی، ٹرانسفر نہیں کر سکتی، تاکہ اسے چند سال موقع مل جائے کہ وہ بھائیوں سے جان چھڑا سکے۔ جب اس کی اپنی وہ اون کر لے اپنی جائیداد کو، پہلے تو وہ اون ہی نہیں کرتی نا اس معاشرے میں، کیونکہ وہ بھائیوں کی ہی سمجھتی ہے اس کو، لہٰذا اگر پابندی نہ لگائی تو چند دنوں کے بعد وہ برقع پہن کے جائے گی، انگوٹھے لگا کے آ جائے گی۔ عدالتوں میں ایسے ہی کرتے ہیں، بھائی لے جاتے ہیں۔ تو لیکن اگر چند سال گزر گئے وہ اون کر لے گی اپنی جائیداد کو، پھر اگر کوئی بھائی مانگے گا تو وہ نہیں دے گی، اس کو سوچنے کا بھی ٹائم مل جائے گا۔ اور اس میں بھی اگر وہ اس کو ایمرجنسی ہو جائے، بیچنی پڑ جائے، تو حکومت سے اجازت لے گی، وجہ بتائے گی، حکومت اس کو مانیٹر کرے گی کہ آیا بھائی تو نہیں اس سے لے رہے تھے۔ چلے، منشور تو آپ کا بہت بہترین ہے سر۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ دیکھو قرآن کا حکم ہے یہ ہر صورت میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا نظام ہے، قرآن کا حکم ہے، نماز کے بعد دوسرا حکم زکوٰۃ کا ہے۔ اور آج بدقسمتی سے پوری اسلامی دنیا میں ایک ملک بھی نہیں جس میں زکوٰۃ کا وہ نظام ہو جو خلافت راشدہ میں تھا۔ ہمیں وہ لانا ہے۔ ساری زکوٰۃ صرف بیت المال میں جمع ہوگی، حکومت کے خزانے میں۔ کوئی نہیں کہہ سکے گا میں نے رشتہ دار کو دے دی، غریب کو دے دی، ساری خزانے میں جمع ہوگی، وہاں سے پھر اس کے مصارف جو قرآن نے بتائے ہیں اس کے مطابق جائے گی۔ آپ کا ملک تو اتنا امیر ہوگا، اس میں تو اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اس میں تو ڈونرز اتنے زیادہ ہیں، اور زکوٰۃ تو پھر اس سے زیادہ فرض چیز ہے، ڈونیشن تو ایک والنٹیئر کی حیثیت سے ہے۔ اتنے خزانے ہمارے پاس، زکوٰۃ کی رقم ہمارے پاس، ہمیں تو ٹیکس لگانے ہی نہیں پڑیں گے۔ چلیں سر، ہوپ فار دی بیسٹ انشاءاللہ۔ آپ نے اپنی کتاب اسلام اور سیاست میں علامہ اقبال کی شاعری کو کافی حد تک استعمال کیا ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اقبال نے اتنا متاثر کیسے کیا ہے؟ اقبال سے عقیدت تو شروع سے ہی ہے، لیکن علم و ہنر فاؤنڈیشن میری این جی او ہے، تو اس میں اسٹوڈنٹس کی موٹیویشن کے لیے میں جاتا ہوں، لیکچرز دیتا ہوں۔ پھر اس سے ہم نے آگے بڑھ کے ایسے کیا کہ باقی اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں بھی، پنجاب یونیورسٹی میں بھی کیے ہیں پروگرام۔ تو اس میں موٹیویشن کے لیے مجھے جو چند اشعار آتے تھے، پھر اس میں دلچسپی بڑھتی گئی، اور اقبالیات میں نے کچھ اور مزید یاد کی۔ تو میں تشریح کرتا ہوں اشعار کی، اپنے نوجوانوں کو ان اشعار کی تشریح کر کے سمجھاتا ہوں اور موٹیویشن کرتا ہوں۔ تو اقبال کے اشعار اس طرح سے آگے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آج جس مقام پہ ہوں اس سیاسی میدان میں، یہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے آپ کو اقبالیات کے ماہر بھی کہا جاتا ہے۔ تو اقبال کے اشعار میں بہت یوز کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں یہ قرآن کی تفسیر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اگر آزادی کا درس کوئی مسلمان ہمیں دے رہا ہے تو اقبال ہے، باقی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مسلمان کہیں بھی بیٹھا ہوا آج ہمیں آزادی کا درس دے رہا ہو۔ اقبال کو پڑھیں گے تو آزادی کا خیال آئے گا اور آزادی کا جوش اور جذبہ آئے گا، باقی جتنوں کو بھی پڑھیں گے
جی میں الفاظ کہنے کے لیول سے نیچے بات کہنے کی نہیں ہے، راہبانہ روش ملے گی۔ چلیں، آپ نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اپنے نیک بندوں کو زمین پر حاکم بناؤں گا۔ جی، کوشچن تھوڑا سا یہ کہہ لیں کہ تھوڑا ہٹ کے ہے، لیکن آپ پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا، یہ بتائیے گا کہ آج کل کی حکومت کو دیکھتے ہوئے عوام تو انہیں ہر لحاظ سے برا بھلا کہہ رہی ہے، ایون گالن گلوچ بھی کر رہی ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا وہ نیک حکمران نہیں ہے یا ان عوام کے دیکھنے کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے نیک بندوں کو حاکم بناؤں گا، بالکل حکومت دوں گا۔ اور اب نیکی کیا ہے دیکھنا ہی پڑے گا کہ نیکی کیا ہے۔ ہمارے جن کو ہم نیک سمجھتے ہیں وہ تو حکومت میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ نیکی ہے کیا۔ نیکی کے بارے میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو کہ تم انسانوں کے لیے بھیجے گئے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کی خدمت بہترین نیکی ہے۔ اب آج مجھے آپ بتا دیں کہ کتنے وہ لوگ جن کو ہم نیک کہتے ہیں وہ انسانوں کی خدمت میں پیش ہیں، لوگوں کے گھر جاتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں، اسلام میں پہل کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، تھانہ کچہری جاتے ہیں، ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں۔ اور یہ جنہیں ہم لٹیرے کہتے ہیں، لٹیرے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، چور ڈاکو لٹیرا جو بھی کہہ لیں، وہ کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے، سب کچھ ہے، لیکن ان کے ڈیرے 24 گھنٹے عوام کے لیے کھلے ہیں، خود نہیں ہوتے تو ان کا کوئی نہ کوئی وہاں ورکر ہوتا ہے کہ کوئی بھی کسی وقت آدھی رات اگر کوئی آئے گا کہ جی میرے بچے کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے بے قصور شک کی بنیاد پہ، تو وہ اس کے ساتھ جائے گا، ضرورت پڑے گی تو رات کو آدھی رات اس کو MPA کو جگائے گا اور اس سے ٹیلی فون کروائے گا اور مسائل کو حل کرے گا۔ تو خدمت خلق کرنے والے اگر نہ کریں تو ووٹ نہیں ملے گا، چاہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، ووٹ لینے کے لیے کرتے ہیں، حکومت میں رہنے کے لیے کرتے ہیں اور حکومت برائے حکومت کرتے ہیں یا حکومت برائے لوٹ مار کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہے، لیکن عوام کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، عوام کے دکھ درد میں شامل ہیں، یہی خدمت خلق ہی اصل نیکی ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ بالکل، اللہ کے وعدے پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ اگر ہمارے جن کو ہم نیک سمجھتے ہیں وہ لوگ اس میدان میں آ جائیں کہ انسانوں کے کام آنا شروع کر دیں تو کوئی چانس ہی نہیں کہ چور ڈاکوں کو کوئی ووٹ دے دے۔ آپ کی جو پارٹی ہے پاکستان محافظ پارٹی، ابھی ماشاءاللہ آپ مطلب صدر ہیں اس کے، تو کچھ عوام کے لیے ابھی آپ کے خیال میں ہو رہے ہیں، مطلب آپ کر رہے ہیں کوئی؟ آپ کی NGO آپ بتا رہے تھے ابھی ہے، تو کیا عوام کے لیے یا غریب طبقے کے لیے یا جو لوگ مطلب ڈیزرور ہیں ان کے لیے بھی آپ کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہماری بنیاد ہی علم و ہنر پہ ہے، ہماری فاؤنڈیشن علم و ہنر کے نام سے ہے۔ ہم غریب علاقوں میں غریب بچوں کو تعلیم بھی ہنر بھی فری دے رہے ہیں۔ اچھا۔ اب دیکھیے، رجسٹریشن فیس سلائی کے 6 مہینے یا سال کے کورس کے لیے 200 روپے ہے، اس 200 روپے میں 6 مہینے سال بچی سیکھتی ہے۔ یہ تو ایک طرح سے فری ہوا۔ ہاں، وہ فری ہے، ہم کہہ رہے ہیں نا، وہ رجسٹریشن اس لیے ہوتی ہے کہ بچے کو احساس ہو کہ میں نے فیس دی۔ 500 روپے دے کے ایک بچہ کمپیوٹر سیکھتا ہے، 6 مہینے کا کورس ہو، 3 مہینے کا ہو، سال کا ہو، وہ اسی 500 روپے کی فیس میں، 500 باقی کتابوں کے بھی ہوتے ہیں، تو اس طرح سے وہ 6 مہینے سال کا کورس اس 500 روپے فیس میں کرتا ہے۔ رجسٹریشن وہ اس لیے کہ اسے احساس ہو کہ میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے فیس دی ہوئی ہے، یعنی ایک اپنے ضمیر کے لیے، اطمینان کے لیے ہم نے یہ تھوڑی سی رکھی ہوئی ہے کہ ان کو احساس ہو، تاکہ ان کی خودداری بھی قائم رہے۔ ادروائز تقریباً 2500 اسٹوڈنٹس اس وقت ہمارے زیر تعلیم ہیں، وہ ہر سال نکلتی رہتی ہیں کلاسز مختلف کورسز کر کے، تو یہ سروس ہم دے رہے ہیں غریبوں کے لیے۔ تو ہمارا ایم ہے 100% تعلیم، 100% ہنر، روزگار، صنعت، ٹیکنالوجی، خوشحالی، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ تو انشاءاللہ جب اختیار ملے گا، ابھی تو ہم دیکھیں بھیک مانگ مانگ کے زکوٰۃ مانگ رہے ہیں، لوگوں سے ڈونیشنز مانگ رہے ہیں، یہ سارا جو کچھ کر رہے ہیں ہم مانگ مانگ کے کر رہے ہیں، حکومت سے کچھ نہیں لے رہے۔ تو جب اختیار ملے گا اور حکومت کے خزانے قوم کے لیے کام آئیں گے تو 100% تعلیم ہمارا ٹارگٹ ہے، اور ود ان فیو منتھس ہوگی یہ، میں بس مہینہ 2 مہینے کہوں گا، اس سے اوپر نہیں جائے گا انشاءاللہ کام۔ اور یہ آپ کے جو باقی کام ہیں جن کو بہت مشکل سمجھتے ہیں، ناممکن سمجھتے ہیں، وہ تو دنوں کے کام ہیں، اس میں کوئی پیسہ بھی نہیں خرچ ہوگا، تعلیم پہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ تو لگے گا جی، لیکن ہم ایسا طریقہ اختیار کریں گے کہ ڈونرز اور والنٹیئرز اور دیہات کے لوگ اور محلوں کے لوگ وہ خود یہ سارا سنبھالیں گے سسٹم، حکومت کا پیسہ پھر بھی نہیں لگے گا۔ تو جو کام بغیر پیسے کے کرنے کے، بلکہ پیسہ آتا ہے،
یہ حکومتیں تو وہ بھی نہیں کر رہی ہیں، اور ہمارا تو ابھی سے ہی سسٹم بنا ہوا ہے جرمانوں کا. ہم تو ہماری فاؤنڈیشن میں جرمانے، ہمارے کلینک پہ جرمانے، ہم تو جہاں بھی سسٹم ہی وہ لا رہے ہیں. آپ اگر آج جرمانوں کا سسٹم لاگو کر دیں، آپ کا لاہور شہر ایک ہفتے کے بعد آپ دیکھیں گے کہیں پہ کوڑا کرکٹ نہیں ہوگا، کوئی کسی کے دکان کا سامان فٹ پاتھ پہ نہیں ہوگا، کوئی یوں ریڑیاں جگہ جگہ نہیں ہوں گی. آپ کہیں گے یہ وہ لاہور ہی نہیں ہے جو پہلے تھا. اور کوئی آپ کو مشینیں نہیں خریدنی پڑیں گی، ترکی سے منگوانی پڑیں گی مشینری کے جناب صفائیاں کروائیں. کوئی نالے میں شاپر نہیں پھینکے گا، اور یہ ہمارے جو بلاک ہوتے ہیں اور پھر سیلاب آتے ہیں، یہ چیزیں نہیں. ود ان اے ویک ہو سکتا ہے، ٹریفک کا نظام ایک ہفتے میں ٹھیک ہو سکتا ہے، مگر کرنے والا چاہیے. اچھا، بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کرنے والے کام نہیں کروا رہے ہیں، ورنہ یہ کام تو منٹوں میں ہونے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ادارے موجود ہیں، ماہرین موجود ہیں، وسائل موجود ہیں، ہر چیز ہے، مگر کروانے والے نہیں ہیں. کروانے والے نہیں ہیں. سر چلیں آپ اب پلیز اپنے جو توحید کا ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے تھے اس کے بارے میں کچھ بتا دیں ہمیں، کہ آپ نے جو سارے ٹاپکس کو ڈسکس کیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے سے آپ نے ہمیں وضاحت کی سارے سوالات کی. تو اس کے بارے میں آپ مجھے کچھ بتا دیں کہ جو آپ نے منشور ماشاءاللہ تیار کیا ہے وہ میں نے بالکل پڑھا ہے اور بہت اچھے آپ نے اس میں پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں. تو آپ مجھے تھوڑا توحید کے بارے میں اینڈ پہ بتا دیں کہ اس کے بارے میں مطلب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ کس حد تک توحید، عدل و انصاف اور اسلام کو لے کے چلیں گے؟ جی، یہ جو ہمارا منشور ہے اور جو ہم نے یہ باتیں کی ہیں، جی، تو پاکستان محافظ پارٹی نیشنل کا آپ نے منشور پڑھ لیا. جی، اس میں جو پوائنٹس ہم نے دیے ہیں کہ یہ کام ہوں گے اور ایسے ہوں گے، ہم نے وضاحت بھی دی تھی کہ یہ کام ہوں گے اور ایسے ہوں گے. ہم نے اس سے ہٹ کے نہیں کام کرنا. یہی کتابچہ ہم سب کے پاس ہوگا بعد میں بھی کہ یہ ہے لاحمل، اس پہ کام کرنا ہے. اب یہ اسلام سے اور توحید سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ ساری کی ساری اسلام میں ہیں. اس میں علماء کو میں نے یہ کتاب پڑھوا کے، منشور پڑھوا کے تب فائنل کیا ہے کہ اس میں کوئی غیر اسلامی چیز نہ ہو. یہ سب اسلام کا مختصر خلاصہ اسلامی نظام کا. اور ہم یہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی زمین پہ اللہ اور رسول کا نظام چلایا جائے تو پھر ہم توحید کے پرستار. اور اگر ہم نظام اوروں کا چلائیں اور زبان سے کہتے رہیں لا الہ الا اللہ اور توحید کا اقرار کرتے رہیں تو زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل. بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے. باطل نظام کو خدا بنا کے اس کی پوجا کر رہے ہیں، اس کو چلا رہے ہیں، اس کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں اور مطمئن بیٹھے ہیں. تو یہ اسلام نہیں ہے، نہ یہ توحید کا دل سے اقرار ہے. ہم نے زبان سے کیا. توحید کا دل سے اقرار تب ہوگا جب ہم ٹھان لیں گے کہ اللہ کی زمین پہ بس اللہ کا نظام چلانا ہے. سبحان اللہ سر، بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے. جی، تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ڈاکٹر صاحب سے بات کی ہم نے، بہت اچھا لگا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم کچھ مزید اچھے موضوعات لے کر آئیں گے اور ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ زحمت دیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. میں ہوں آپ کی میزبان ماریہ وسیم اور آپ دیکھ رہے تھے پروگرام اسلام اور سیاست.